नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। आप सब जानते हैं कि ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में ज़रूर है कि हम अपनी मंजिल का तयन करें। हमारी मंजिल क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं और खुदावंद हमारा खुदा हमें कहाँ देखना चाहता है। इस प्रोग्राम के वसीला से हम ईमान के सफ़र में आपको उस जगह तक ले जाएंगे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है और हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाना चाहता है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम आपसे ख़ास तौर पे आज बात करेंगे ईमान की हमारी जो मेन बुनियाद है मसीहत में, और वो है ईद क़यामतुल मसीह, मसीह का आना और इस दुनिया में रहना और इस दुनिया के लिए, कुल आलम के लिए अपने आप को कुर्बानी के तौर पे, कफ़ारे के तौर पे पेश कर देना। ये वो अजीम मकसद है जिसके लिए हमारा मसीहा इस दुनिया में आया। और आज हम इस प्रोग्राम में देखेंगे कि उनका आना क्यों ज़रूरी था और क्यों और कैसे उन्होंने मौत और कब्र पे फतह पाई, ताकि हम भी एक फ़तहमंद ज़िंदगी गुजारें। इस प्रोग्राम में आज मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे साथी, खुदा के खादम पास्टर ज़ियाउल्लाह स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो पास्टर ज़िया। पास्टर रॉबिन्सन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग और खुदावंद आपको बरकत दे। इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत करूं, मैं नाज़रीन से एक बात करना चाहता हूं। और नाज़रीन, हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस आज के ताल्लुक़ से यशाया नबी की मार्फत तकरीबन 750 साल पहले कहता है। यशाया नबी के सहीफ़ा में 53 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, हमारे पैगाम पे कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ। कौन सा कलाम जिसका ज़िक्र है यहाँ पे, क्या बात है जो खुदावंद चाहता है कि जिस पर ईमान लाएं, और उसका बाजू कौन है, इसके ताल्लुक़ से भी हम आज बात करेंगे। और ख़ास तौर पे हम इस बात को भी देखेंगे जैसे इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों के ख़त में पास्टर ज़िया, मैं ख़ास तौर पे आपसे भी इसमें बात करूँगा। और वहाँ पे लिखा है कि जो खुदा के कलाम में अब ईमान उम्मीद की ही चीज़ों का एतकाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। लेकिन इससे पहले कि हम आज के इस प्रोग्राम पे जाएं, आप खुदा के खादम हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, अपने ताल्लुक़ से थोड़ा सा हमें बताएं। थैंक यू पास्टर, गॉड ब्लेस यू सो मच। अपने सारे व्यूअर्स को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु मसीह के जी उठने की इस ईद की खुशी में बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा उनकी ज़िंदगी में वाकई रेज़रेक्शन का काम करे, क्योंकि बाइबल हमको ये बताती है इज़ अ बुक ऑफ रिकवरी, इज़ अ बुक ऑफ रेस्टोरेशन एंड इज़ अ बुक ऑफ रेज़रेक्शन आल्सो। आमीन। और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, द रेज़रेक्शन ऑफ द जीसस क्राइस्ट। और जिस तरह वो रेज़रेक्ट हुआ, ईद क़यामतुल मसीह, और इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी वो पार्ट जो आज तक मुर्दा हो चुके हैं, जिनके वो ज़िंदगी नहीं है, बाय द वर्ड ऑफ गॉड वो भी ज़िंदा हो जाते हैं जीसस नेम। तो पास्टर जी, आपने मेरे हवाले से बात की, तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एज एवेंजलिज्म के तौर पे काम करता हूँ इंडिपेंडेंटली, एज यू नो, और एबटाबाद से, बल्कि पाकिस्तान से ही मैं इस खिदमत में रहा हूँ। और स्पेशली जो हम बात करें 2005 की मेलन हिकी का प्रोग्राम जो पाकिस्तान में हुआ था, तो उस हवाले से एक छोटी सी बात कहूँगा कि मेरी मिसेज़ उस वक्त बहुत बीमार थी, इवन कि वो हिल भी नहीं सकती थी। ना मैं काम करता था एबटाबाद में, तो वहाँ से मैं ड्यूटी ख़त्म करके तो जाया करता था प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, रात की मीटिंग अटेंड करने के लिए। और एक तो उस वक्त मेरी बहन ने एक दुआ की थी, भाई मैं चाहती हूँ कि आप भी वहाँ पे हों। और अभी मेरे जहन में ये बात आई थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ आई एम विद यू राइट नाउ। आमीन आमीन। बिल्कुल मुझे याद है वो जब बड़ा क्रूसेड वहाँ पे हमने
کیا، اور وہ بڑی پاسٹرز کی جو لیڈرشپ کانفرنس تھی وہ بھی جناح کنونشن سینٹر میں، جہاں کبھی پہلے کوئی کرسچن پروگرام نہیں ہوا تھا، خدا نے کیا اور وہ ہمیں اسٹیڈیم میں ملا. مجھے بعد میں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ٹیررسٹ تھریٹ کی وجہ سے اسٹیڈیم کینسل ہوا، لیکن میں آپ کی واقعہ ہی اس کمٹمنٹ کی جو ہے وہ ضرور داد دوں گا کہ آپ جاب پہ بھی ڈیلی جاتے تھے اور پھر 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے آنا اور 2.5 گھنٹے سفر کر کے جانا. تو یہ کیا، اس میں کیا پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہ راز تھا کہ ایک تو میری مسز جو ہے نا وہ اس وقت پریگننٹ تھی اور وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، بیک پین اتنی زیادہ تھی کہ ایون کہ وہ پانی بھی نہیں پی سکتی تھی. اور میرے من میں تھا کہ وہ خدا کی خادمہ آئی ہیں اور خدا کے خادم وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور جب خدا کے بندے راست باز مل کر دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا سنی جاتی ہے. آمین. تو میں اس ایمان کے ساتھ جایا کرتا تھا وہاں پہ کہ میری شفا بھی وہاں پر ہی ہے. اور پہلے دن گیا، واپس آ گیا، دوسرے دن گیا، پھر میری مسز نے مجھ سے کہا کہ آپ وہاں پہ کیوں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں اتنی پرابلم میں ہوں. میں نے اسے کہا میں وہاں پہ اپنے لیے نہیں جاتا، میں آپ کے لیے جاتا ہوں، میں میڈیسن لینے کے لیے جاتا ہوں جو یسوع مسیح دیتا ہے، شفا کا بانی جو ہے اس میں سے شفا نکلتی، میں تیری شفا کے لیے جاتا ہوں. میں نے اس کو مثال دی جس طرح پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کسی کو پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پہ کوئی آیا ہے، بابا آیا ہے، اس کے پاس دور دور سے لوگ جاتے ہیں کوئی دعا لینے کے لیے، کچھ اور چیز لینے کے لیے. تو اسی طریقے سے میں بھی تیری شفا کے لیے وہاں پر جاتا ہوں. اور پاسٹر جی ایگزیکٹ 3 دن کے بعد مائی وائف از ہیل کمپلیٹلی. اس کی پین جو ٹیریبل پین تھی کہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، پانی بھی نہیں پی سکتی تھی، اور ایون کہ وہ ادھر سے ادھر بھی نہیں ہل سکتی تھی. شی ہیل کمپلیٹلی. میں نے کہا دیکھا میں یہ لینے جاتا. آمین آمین. خدا کا ہم شکر کرتے ہیں. ہمارا خدا یقیناً معجزات کا خدا ہے، اور پھر کلام مقدس یہ بھی کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. آپ جس ایمان کے ساتھ آتے تھے اور خدا نے اس ایمان کو دیکھا، اور آج ہمارا پروگرام بھی ایمان کا سفر ہے، اور یہی وہ ایمان کا سفر ہے جو اس پہ آپ نکلتے تھے اور آپ آتے تھے. اور آج جس پروگرام میں ہم آج خاص طور پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی یسوع مسیح کا ایک سفر تھا، اور وہ سفر تھا اس دنیا کے لیے، اس دنیا کی نجات کے لیے، اس دنیا کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے، کہ انہوں نے اپنا تخت چھوڑا، آسمان سے جو ہے وہ زمین پہ آئے، اور پھر انہوں نے ایک عام انسان کی طرح بشریت میں رہتے ہوئے اپنے ایک بشر کی طرح زندگی گزاری، اور پھر ایک بڑا کامل اور کافی کفارہ دے کے انہوں نے میرے اور آپ کے لیے، کل عالم کے لیے، ہر رنگ و نسل کے لیے، ہر مذہب کے لیے اس شفا کا بندوبست کر دیا جو ہمیشہ کی شفا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، یعنی نجات کا بندوبست کر دیا. The biggest miracle میں ہمیشہ کہتا ہوں ان لائف از the miracle of salvation، جو نجات کا معجزہ ہے، اور وہ خدا دیتا ہے. ہم جب یہ آج دن ہم نے منایا 2 دن پہلے عید قیامت المسیح. قیامت کا مطلب ہے مردوں میں سے جی اٹھنا، اور مسیح کا مردہ حالت سے نکل کے قبر میں سے تیسرے دن جی اٹھنا. یہ کیوں ضروری تھا؟ آپ اس کے تعلق سے کیا بیان کریں گے، کیسے بتائیں گے؟ God bless you so much. خدا کے کلام میں لکھا ہے 1 Corinthians chapter 1:18 میں، سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے. جو سلیب کو نہیں جانتے، اس کے آنے کو نہیں جانتے، ان کے لیے تو یہ بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. آمین. اور خدا کی بادشاہت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی بادشاہت باتوں پر موقوف نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہے. اور ہماری زندگی میں بھی جو یہ معجزات ہوتے ہیں، یہ خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ اس کا آنا کیوں ایسا ہوا، کیوں اس کو آنے کی ضرورت پڑی. جب آدم کو خدا نے جو حکم دیا تھا، اس کو کلام دیا تھا، اور ابلیس نے اس کے اندر سے اس کلام ہی کو چھینا تھا. اب اس کی ریکوری کے لیے کلام ہی کا آنا ضروری تھا، جس کے بارے میں لکھا کہ ابتدا میں کلام تھا. یوحنا کی انجیل پہلی آیت میں، اور کلام کو، وہی کلام مجسم ہوا، اور اسی کلام نے پھر ہم کو ہماری پوری کائنات کو جو ہے وہ ریسٹور کیا.
کلام فرماتا ہے کہ وہ بحال کرنے والا خدا ہے. ابراہیم کو بحال کیا, اسحاق کو بحال کیا, یوسف کو بحال کیا, بنی اسرائیل کو بحال کیا, یعقوب کے گھرانے کو بحال کیا. ہماری زندگی میں بحالی آتی ہے. آمین آمین. اور یقیناً خدا جو ہے جیسے آپ نے بات کی, اور یہ ہماری کرسچن جو ڈاکٹرین ہے یا ہمارا فیتھ ہے, ایمان کے جو ہمارے ستون ہے, کہ ہمارے خدا جو ہے وہ خدا ریسٹوریشن کا خدا ہے, اور وہ خود ریسٹور کرنا چاہتا تھا انسان کو اس اوریجنل حالت میں, اور جہاں باغ عدن میں اس کی تھی, اور اس اوریجنل سن کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا جو باغ عدن میں ہوا تھا. اور اس لیے وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا, اور ان کا جو ہے ہمارے لیے جو ہے صلیب چڑھ جانا اور دفن ہونا, اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا, یہ یقیناً جیسے آپ نے کہا نہایت ہی ضروری تھا. میں اس بات کو چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اور بیان کریں کہ یسوع مسیح, جیسے ہم نے پچھلے دنوں بھی یہ دیکھا, پچھلے پروگراموں میں بھی دیکھا کہ وہ کیسے وہ مصلوب کر دیے گئے, اور کیسے وہ جو ہے پھر انہوں نے جو ہے جب صلیب پہ اپنی جان دے دی, اور جب انہوں نے چھٹا کلمہ ان کے آخری جذب صلیب پہ تھے کہ تمام ہوا, تو وہ کیا تھا جو تمام ہوا, اس کے تعلق سے بتائیں تھوڑا سا. پس جی کلام فرماتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں, اور روح میں خون نہیں ہوتا, جسم میں خون ہوتا ہے. اس لیے خداوند کو جسم اختیار کر کے اس جہان میں آنا پڑا, کیونکہ اس جہان میں خدا نے جو اختیار بخشا وہ انسان کو بخشا. آدم کو کل اختیار بخش دیا, اور ابلیس یہ جانتا تھا کہ سارا اختیار اس نے آدم کو ہی دے دیا ہے. اور اس جہان کی ریسٹوریشن کے لیے بھی خدا کو زمین پر ہی آنا جسم کی حالت میں, اور مقدسہ مریم کے تھرو, جسے پاک روح کے وسیلہ سے اس مجسم ہوا, اور وہ دنیا میں رہ کر اس نے خدا ان کے کام کو عزت اور جلال دی. اور جب اب بات کرتے ہیں ہم اس کی صلیب کی کہ کیا تمام ہوا, وہ تمام لعنت کلام میں لکھا, کلسیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ تمام دستاویز جو ہمارے خلاف لکھی جا چکی تھی, اس نے اس کو کیلوں پہ جھڑ کر ہماری زندگیوں سے دور کر دیا. اور نجات کا کام نہ صرف میرے لیے, نہ صرف آپ کے لیے, بلکہ پورے جہان کے لیے, ہر رنگ و نسل اور قبیلہ کے لیے اس نے نجات کے کام کو کیا. اس لیے اس کا آنا ضرور تھا. آمین. آپ نے بڑا خوبصورت ورڈ یوز کیا, دستاویز. جی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں, کیونکہ بہت سے شاید ویورز ہمارے اس کو نہ سمجھ سکیں, ہم ان کے لیے آسان بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں اور اس کو ہم جان سکیں کہ وہ کیا دستاویز تھی. کلام میں یہ بات لکھی ہے, اور ابلیس نے ہوا سے آ کے کہا کہ کیا خدا نے صحیح کہا ہے کہ تو کسی درخت کا پھل نہیں کھا سکتی؟ اور اسے کہا ہاں کھا سکتے ہیں, لیکن اس کا پھل نہیں کھا سکتے. ایک درخت کا پھل نہیں کھا سکتے, جس دن تو نے کھایا تو مرا. اب یہ جو دستاویز تھی, یہ جو حکم تھا, لکھا گیا تھا, جو خدا کی طرف سے دیا گیا تھا, وہ ایک دستاویز کے طور پہ تھا, ایک حکم کے طور پہ تھا. اور اس حکم کو ابلیس نے ڈسیو کر کے, اس کو پلوٹڈ کر کے, اس کو ڈائیورٹ کر کے, اس کو اپنی صورت میں لکھا. اور یعنی کہ اس کو جو ہے ابھارا اور گناہ کی طرف راغب کیا, اس کو اوبیڈینس کی, خدا کی اوبیڈینس سے نکالا. اور پھر وہ جو گناہ باغ عدن میں ہوا, جس کے تعلق سے میں نے اوریجنل سن کی بات کی کہ ہوا, پھر اس کے کفارے کے لیے ہمارے مسیحا آئے, اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو صلیب پہ قربان کیا, اور پھر کلام مقدس کے مطابق, یہ حوالہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے, پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی پہلی آیت سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ ضرور پڑھتا ہوں کیونکہ یہاں لکھا ہے, اور اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے سے دے چکا ہوں, کہ جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر تم قائم بھی ہو,
उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बल्कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा है। और चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुँचा दी जो तुम मुझे पहले पहुंची थी, कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से और किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन आमीन आमीन। तो ये ज़रा मुझे बताएं कि ये किताब मुक़द्दस किसका जिक्र है, कौन सी किताब का जिक्र हो रहा है? जिस तरह नाम से ही ज़ाहिर होता है, किताब मुक़द्दस यानी पाक किताब, मुक़द्दस किताब, पाक और पवित्र किताब, और हर वो लफ्ज़ जो खुदा के मुंह से निकला हुआ वो हुक्म रखता है। और जब हम उस हुक्म को जब हम उस पर अमल करते हैं तो यही हमारी एक दुआ बन जाती है। और जो कलाम उसने अपने मुंह से फरमाया, रूह कुदस के वसीला से इस किताब मुक़द्दस में लिखा गया, और जो सहीफ़ा हैं, ज़बूर हैं और अनाजील हैं, ये किताबें मुक़द्दस हैं जिन्हें तौरेत के नाम से लोग जानते हैं, सहाफ़ा अंबिया और ज़बूर के नाम, सहाफ़ा अंबिया के नाम पे जानते हैं। ये किताबें मुक़द्दस है। और पास्टर जी, खुदा के कलाम में मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया और सलीब पर जान देने के बाद, कि लोग बात सोचते हैं कि सलीब पर कोई और चढ़ा या उसने जान नहीं दी, सलीब पर जान देने के बाद जब दफनाया गया यीशु मसीह को, बाग हेमी रेस्टोरेशन हुई और बाग हेस ही सब कुछ उगड़ गया। बागे अदन में सब कुछ ख़त्म हुआ और बागे गतसमनी में सब कुछ रिस्टोर हो गया इन जीसस नेम। और जब जितने उस वक्त के फकी फरीसी थे सब पास्टर उसके पास इकट्ठे हुए, पिलातुस के पास, और कहने लगे कि आए खुदावंद। पिलातुस जो हाकिम था उस वक्त का, पिलातुस को अब कहते हैं आए खुदावंद। पहले खुदावंद यीशु मसीह को कहते थे आए रबी, आए उस्ताद, आए खुदावंद। लेकिन अब वो जानते हैं कि वो मर चुका है, अब वो जानते हैं वो कब्र के अंदर है, उसके अंदर पैरे लग चुके हैं, मोहरें लग चुकी हैं, पहरेदार बाहर खड़े हुए हैं। अब उसको कहते हैं डिसीवर। उस धोखेबाज ने अपने जीते जी में कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। जो किताब मुक़द्दस की बात कर रहे हैं, उसने कहा था कि मैं जी उठूंगा, ये किताब मुक़द्दस में बात लिखी हुई है। और तू ऐसा कर पिलातुस, आए खुदावंद, उसको अब कहते हैं आए खुदावंद, आए खुदावंद तो ऐसा कर, कुछ हुक्म दे कि हम इस पर 3 दिन का पहरा रखें, क्योंकि उसने कहा था 3 दिन के बाद, उसे 4 दिन के बाद नहीं कहता। अगर वो 4 दिन के बाद कहते फिर कहते 4 दिन का पहरा रखना है, 3 दिन के, यानी वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं। खुदा की कुदरत को वो जानते हैं लेकिन उनको हजम करना या उसको इकरार करना, बयान करना, वो उनमें हिम्मत नहीं इतनी। लेकिन हम पास्टर जी ये जानते हैं, लेकिन जो अबलीस है, जो नापाक कुव्वतें हैं, वो जानती थी। वो कहती हम जानते हैं तू कौन है, तू खुदा का कदूस है, तू गलील का यीशु नासरी है, तू हमें अज़ाब में डालना जानता है, हमें वक्त से पहले हलाक ना कर, हम तुझे जानते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे। उन्होंने कहा बाप ऐसा कर कि वहाँ पे कुछ ऐसा कर, उसका जो तुम्हारे पास पहरेदार हैं, सब कुछ है, जहाँ तक हो सके उसकी निगहबानी करो, उस कब्र की निगहबानी करो, उस कब्र की निगहबानी करो, ताकि ये कलाम बाहर ना निकले, रेज़रेक्ट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वाकई ही आपने जो बात की है, ये वहाँ पे उस वक्त के हाकिम और जो वो काहिन और फ़कीर और फरीसी थे, वो ये सब शहादतें जो हैं ये मौजूद हैं, जो इस हिस्ट्री में मौजूद हैं, ये मौजूद हैं, रोमन हिस्ट्री में मौजूद हैं। और वहाँ से वो लोग जो आपने बात की कि कुछ लोग नहीं मानते कि वो मसलूब हुआ, किया गया, तो ये मैं समझता हूँ कि नहायत ही अहम पहलू है जिसको उन्हें समझना चाहिए कि वो किताब मुक़द्दस के मुताबिक। अब जब मैंने किताब मुक़द्दस की बात की तो मेरे पास इस वक्त, अगर आप तवारीख़ में जो है तौरेत और ज़बूर और सहाफ़ा अंबिया में से, मेरे पास इस वक्त 14
14 جو ہیں وہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ کلام کی جو ان پرانا عہد نامہ جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ 3 کتابیں جسے ہمارے مسلمان بھائی بھی الہامی مانتے ہیں. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بڑا پیار کرتا ہوں. میری ساری عمر وہاں ان کے ساتھ گزری اور ایک اچھا وقت ان کے ساتھ گزر رہا ہے ابھی بھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ سچائی تک پہنچیں سارے لوگ، کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور یہ میں چاہوں گا کہ یہ ہے ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ہر ایک وقت کے لیے جو ہر ایک جو مسیح کے اوپر گزرنا تھا، جو ہونا تھا، اس کے لیے جو ہے ساری پیشن گوئیاں 14 کی 14 موجود ہیں. اور یہاں پہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں صرف ابھی اسی کی بات کروں گا. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے یسایہ نبی کے صحیفہ میں کہ وہ جو ہے 53 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ امیر آدمی کی قبر میں جو ہے سے رکھا جائے گا. اور اس وقت کے ایک امیر شخص جو اس کا سیکرٹ بلیور تھا اور وہ اس وقت پلاطوس کے اور اس مینجمنٹ میں بڑی سینئر پوزیشن پہ تھا، اس نے یہ اپنے لیے جو قبر تھی بنوائی ہوئی تھی، کیونکہ لوگ رکھ لیتے ہیں جیسے آج بھی لوگ اپنی جگہ پہلے سے ریزرو کرواتے ہیں قبرستانوں میں اور اس طرح. اور یہ اس وقت کے جو تھا وہ ایک غار اور اس طرح کے پہاڑوں کے اندر وہ رکھتے تھے، جگہ اچھی تھی اپنے لیے لے کے، تو وہاں پہ وہ رکھے گئے اور وہاں پہ یہ سارا پہرا جو ہے وہ لگایا گیا. اور پھر اسی 53 باب کی 4 آیت سے 12 آیت تک لکھا ہے کہ وہ ضرور ہے کہ وہ دکھ اٹھائے اور ہمارے گناہوں کے لیے وہ اپنی جان دے. تو یہ واقعی آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یسوع مسیح، یہ جو آپ نے بات کی ہے، جب وہ رکھ دیے گئے وہاں پہ اور وہاں تیسرے دن لکھا ہے متی کی لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب میں کہ صبح سویرے پھوٹنے سے پہلے مریم مگدلینی اور مریم یعقوب کی ماں اور سلومی جاتے ہیں، اور وہ کیا ان کے اندر ایک جذبہ تھا، آپ اس کو ذرا بیان کریں. پہلی تو بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کا اقرار پہلے ہی کر دیا تھا. خدا کے کتاب مقدس میں یہ بات لکھی ہے، میتھیو 16:21 میں یہ بات لکھی. اور اس وقت سے یسوع نے اپنے شاگردوں پر یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم کن کے حوالے کیا جائے، فقیوں فریسیوں کے حوالے کیے جائے، وہ کوڑے لگائیں گے، اس پہ تھوکیں گے اور اس کو مصلوب کریں گے، پھر وہ تیسرے دن جی اٹھے گا. اور یوحنا کی انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں 2:19 میں وہاں پر لکھا ہے کہ جب انہوں نے نشان مانگا تو انہوں نے خدا مجھے سے اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو گے تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. اس سے تو پہلے اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن تک پہرا رکھو یہاں پر. جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ابن خدا ہے، ابن مریم ہے، رب العالمین ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں. اسی طرح انہوں نے بھی وہ جانتے تھے کہ یہ اٹھنا ہے، لیکن پھر بھی کہتے نہیں ہم اس کو اٹھنے نہیں دیں گے. جب وہ پھٹنے کا وقت آیا برادر، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور سبت کے پہلے دن جو یعنی کہ ہفتے کا پہلا دن تھا، صبح سویرے ہی اٹھا. پہلے تو بات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں عورتوں نے چیزیں مول لیں، جا کر مول لیں. کتنی کریٹیکل سچویشن ہوگی وہاں پہ، ہر طرف جو ہے رومی سپاہی تھے اور بڑا واویلا تھا اس جگہ پہ، لیکن وہ گئیں، انہوں نے جا کے مول لیں، رات کو خوشبودار چیزیں تیار کی، اور پھر صبح سویرے اٹھ کر وہ ملنے کے لیے کہ یسوع مسیح کی اس لاش پہ ہم نے اس خوشبو کو ملنے کے لیے جب وہ نکلنا شروع ہوئے تو ایک من میں ان کی یہ بات تھی کہ اس بڑے پتھر کو کون ہٹائے گا، کون ہمارے لیے پتھر کو اٹھائے گا. بٹ they are not looking for انہوں نے اس کا فکر نہیں کی اس بات کی، وہ چل پڑی ہیں اور لیکن من میں یہ ایک بات چل رہی تھی کون ہٹائے گا. لیکن ایمان کے ساتھ، جیسے ایمان کا سفر ہے، ایمان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. پتھر ہے، بیماری ہے، لعنت ہے، ڈاکٹر نے لاعلاج کر دیا ہے، کینسر آخری سٹیج پہ ہے، ڈونٹ وری، اگر ایمان کے سفر میں چلنا تو اٹ ول بی گون. اور کلام میں لکھا ہے کہ ایک بڑا زلزلہ آیا، ان کے ایمان کے وسیلہ سے زلزلہ آ گیا، اور ایک فرشتہ دیکھو آسمان سے اتر کر اس ایک پتھر کو اٹھا کے اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا. اور وہاں پہ جتنے پہرے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے بڑے آرام سے بیٹھے ہوں گے، اب تو مور لگ گئی ہے، اب تو یہ نکل ہی نہیں سکتا. تو وہ مردہ سے ہو کے کلام میں لکھا وہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. لیکن
خدا کے فرشتے نے کہا لیکن تم نے نہیں ڈرنا، کیونکہ تو جو ہے یہ مور لگانے نہیں آئی، اس پہ پتھر پہ تصدیق کرنے کے لیے آئی، تو یہ جاننے کے لیے کہ یسوع کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے آئی ہے، اس لیے تو مت ڈر، جس کو تو ڈھونڈتی ہے وہ یہاں نہیں ہے، یہاں آ کے دیکھو، یہ دیکھو وہ جگہ ہے جہاں پر وہ پڑا تھا وہ خالی ہے. جیسس کرائسٹ. آمین. میں اب اس میں بڑی خوبصورت گفتگو ہے، بڑے اچھے طور پہ آپ بیان کر رہے ہیں اسے، اور اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. اور میں بھی آپ کو بیان بتاتا ہوں. میں جب آ رہا تھا ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی ویورز ہیں اس وقت جو دیکھ رہے ہیں، آپ کے اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس نمبر کو پہ ضرور ہمیں کال کریں اگر آپ کے اندر بھی کوئی سوال ہے، اگر آپ بھی کسی چیز کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. جی ایک کال آئی گئی ہے، ہم کال لے لیتے ہیں. جی پلیز بات کیجئے. جی کون بول رہے ہیں؟ سر میں جرم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بولیے. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک شخص جو بائبل مقدس کو نہیں مانتا، ایتھیسٹ ہے، اسے ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ خدا یسوع مسیح مصلوب ہوئے ہیں اور وہ صلیب پر چڑھے ہیں اور انہوں نے اپنی جان دی ہے قوم کے لیے؟ اس حوالے سے کوئی میری رہنمائی کیجیے گا. بائبل سے ہٹ کر کوئی کیا ایسی کوئی تاریخ ہے جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ خدا مسیح کو مصلوب کیا گیا ہو؟ آپ کا پہلا حصہ جو سوال کا ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر وہ خدا کو نہیں مانتا تو پھر وہ ظاہر ہے مصلوبیت کو بھی نہیں مانے گا. تو پہلے تو اس کو اس بات کو ہمیں بیان کرنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو ہے خدا جو ہے ایک حقیقت ہے. اور اگر میرے ساتھ مجھے بڑی سے یاد ہے کہ تقریباً 20 سال پہلے میں امریکہ کے لیے سفر کر رہا تھا، اور ایک شخص میرے ساتھ کی سیٹ پہ بیٹھا تھا، اور ایمسٹرڈیم سے وہ میرے ساتھ سوار ہوا. تو وہ اس نے بھی یہی کہا کہ نہیں، میں خدا کو نہیں مانتا. تو میں نے بڑے پیار سے اس کو کہا، میں نے بتانا شروع کیا کہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت جہاز ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اس کو میں نے بتانا شروع کیا کہ اس کے پیچھے یہ کون سا ہے. اس نے کہا یہ بوئنگ ہے. تو میں نے کہا بوئنگ کمپنی نے کتنی اس کے اوپر محنت کی ہے، کتنا. پھر میں نے اس کو اس پوائنٹ پہ لایا. میں نے کہا جب ایک جہاز کے لیے اتنی محنت ہوئی، سب کچھ ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات، اس کے پورے 365 دن کا ایک سسٹم کے ساتھ چلنا، اور اس میں موسموں کا ایک پورے وقت پہ آنا اور جانا، اور دن اور رات ہونا، یہ ساری چیزیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر کسی سسٹم کے چل رہی ہیں اور اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے؟ آمین. تو پھر اس نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کوئی تو ہے. تو کوئی جو ہے وہ یقیناً ہمارا خداوند، ہمارا خدا ہے. تو جب وہ خداوند کے وجود پہ آ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کو تسلیم کر لیں گے. پہلی بات تو انہیں اس بات کے اوپر لے کے آنا ہے کہ وہ اس کے وجود کو تسلیم کرے. اور جب اس کے خدا کے وجود کو وہ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ابلیس کا سب سے بڑا وار اس وقت دنیا پہ ہے جو ایتھیزم کا وار ہے، اور وہ دنیا کو بے راہ روی میں لے کے جا رہا ہے، خدا سے دوری میں لے کے جا رہا ہے. اور اب تو وہ پہلے تو خدا سے دوری میں تھے، اب وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. لیکن ہر چیز، ہر لمحہ، ہر ایک ہمیں کائنات کی چیز اور دنیا کی باتیں اس بات کو بیان کرتی ہیں اور کہ یقیناً خدا ہے. اور یسوع مسیح ناصری کا آنا بھی اسی لیے ضروری تھا. اور جب وہ اس بات پہ آ جائے گا تو پھر اس کو کلام کی حقیقت سمجھ آنے لگے گی. اور یہ ضرور ہے کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں بھی لیڈ کرے، اسے بھی لیڈ کرے. جو آپ جس سے گفتگو کرتے ہیں، اگر وہ ایتھیسٹ ہے تو خدا کو، اس کو ظاہر ہے کہ آپ کو ایک بڑے نچلے لیول سے سٹارٹ کرنا ہے، شاید مائنس لیول پہ جہاں سے شاید وہ خدا کو بالکل اس کے وجود کو نہیں جانتا، اس کو اس جگہ پہ لے کے آنا کہ پہلے وہ خدا کے وجود کو سمجھیں. بس آپ اس کے تعلق سے کوئی بات؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابلیس آج کل جو ہے وہ ہماری فیملی کے خلاف نہیں ہے، ہمارے جسم کے خلاف نہیں، بٹ اونلی دا ورڈ آف گاڈ. اس کی یہ سب سے پہلی چال ہے کہ ان کے اندر سے خدا کے کلام کو اٹھا لو
اور جب خدا کا کلام ہٹ جائے گا تو یہ خود بخود مر جائیں گے. جیسے ایک درخت ہے میرے بھائی, وہ زمین کے ساتھ جب تک منسلک رہتا ہے وہ ہرا بھرا رہتا ہے, اور جب اس کو زمین سے اکھاڑ دیا جائے تو درخت کو مارنے کی ضرورت نہیں, ہی ڈائی بائی ہارم اٹ سیلف, وہ خود بخود مر جاتا ہے. اس لیے آپ جو جنگ کر سکتے ہیں بائی دا ورڈ آف گاڈ, یہ کہہ کر گلے میں صلیب ڈال کر یا ہاتھوں میں بائبل لے کے نہیں, بلکہ تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا از اے ڈفرنٹ. کہیں کہ یار یہ ڈفرنٹ کیوں ہے میرے سے, جب وہ یہ چیزیں دیکھے گا تو وہ خود بخود جانیے آپ کس خدا کو مانتے ہیں. اور یہ بات بہت نہایت اہم ہے ہمارے لیے, اس کو ہمیں جاننا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابلیس کی ساری چالوں کو ناکام کرنے کے لیے سب سے پہلے خدا کے مدد مانگنی ہے, اس کی رہنمائی مانگنی ہے. اور آپ جو بات شروع میں کر رہے تھے, ہم اس طرف دوبارہ آتے ہوئے بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے تھے, اور کیسے جو ہے ہمیں ریزریکشن کے مسیح نے خود کہا کہ, اور میں جب آ رہا تھا اب اس پروگرام کے لیے, تو میں نے جب ٹیکسی لی آتے ہوئے, تو وہ پڑھا لکھا ایک شخص تھا, میرا مسلمان بھائی تھا جو ٹیکسی چلا رہا تھا, بڑی خوبصورت گاڑی تھی, اینڈ میں نے دیکھا کہ اچھا خاصا وہ ایجوکیٹڈ لگ رہا تھا, تو اس نے مجھے ہیپی ایسٹر کہا کہ ہاؤ واز یور ایسٹر. تو پھر اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ یسوع مسیح نے کب کہا کہ میں مردوں میں سے جی کا. میں نے کہا ایک جگہ نہیں, میں نے کہا وہ تو ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے. پھر میں نے اس کو دعوت دی کہ آپ آج کے اس پروگرام کو بھی دیکھیں اور اس میں ہم اسی پہ بات کریں گے. تو یقیناً ابلیس نے ذہنوں کو بند کیا ہوا ہے, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے بھی آسمان پہ جانے سے پہلے لکھا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا. تو دعا ہمیں کرنی ہے کہ خدا ذہنوں کو پہلے کھولے تاکہ وہ ذہن پھر قبول کر سکیں. ہاں جی, آپ وہ بیان کر رہے تھے. لوکا کی انجیل میں جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے ذہنوں کو بند, لوکا کی انجیل 18:32 میں لکھا ہے, اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ حوالے کیا جائے گا, بے عزت ہوگا, ٹھٹھوں میں اڑایا جائے گا, کوڑے مارے جائیں گے, قتل کیا جائے گا, اور تیسرے دن پھر جی اٹھے گا. لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی, اور یہ قول بھی ان پر پشیدہ رہا, اور ان باتوں کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا. لیکن کلام میں لکھا ہے, اور جب خدا یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا, تو پھر ان کو وہ یاد آیا جو اس نے فرمایا تھا پہلے. تو جب وہ تینوں عورتیں جا رہی تھی, انہوں نے خدا کے جلال کو دیکھا, خدا کی قدرت کو دیکھا, اور جب انہوں نے دیکھا تو پھر خدا کے فرشتے نے کہا کہ جاؤ, جا کے گلیل میں جاؤ, اپنے شاگردوں کو جا کے بتاؤ, ان کو بولو کہ گلیل میں جانا, کیونکہ جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تو وہاں ان سے گفتگو کرتا تھا کہ میں نے تیسرے دن جی اٹھنا ہے, میرے ساتھ یہ ہوگا. اور وہ بہت غمگین ہوئے, لیکن انہوں نے کہا میں آئی ول بی ریزوریکٹ. وہ ریزوریکشن پہ خوش نہیں ہوئے, انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو قتل ہو گئی, یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے, یہ تو بہت غمگین. ہم اس کی طرف آتے ہیں دوبارہ, اس کو ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی بات کیجئے. گڈ ایوننگ. ہاں جی, کون سا بول رہے ہیں؟ جمشید بات کر رہا ہوں پاکستان سے. جی بات کیجئے. آپ کا پروگرام دیکھا بڑا اچھا لگا, ٹاپک بہت اچھا ہے, اور میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھتے. تو ابھی ایک پوائنٹ آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو کرسچن ہیں وہ گاسپلس کے علاوہ, اپنے پاک کتابوں کے علاوہ تاریخ سے بھی, مطلب جو مقدس کتابوں کے علاوہ بھی ہسٹری میں کچھ موجود ہے. تو کیا مسلمان قرآن سے بھی معلومات حاصل کر سکتا ہے جیسس کرائسٹ کے بارے میں؟ تو کس طرح سے تین سورسز کو ملا کے اس بارے میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ اس میں آپ اپنے پروگرام کے ذریعے سے کیا مدد فرما سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے. شکریہ. دیکھیں, ہمارے جو مسلم بھائی ہیں, پہلے تو ان کے لیے سب سے بڑی بات جو میں کروں گا, ان کی رہنمائی کے لیے اگر وہ واقعہ ہی جاننا چاہیں تو ان کے ہی کلام کے مطابق انہیں جو 4 الہامی کتابیں ہیں ان کا ماننا ان کو بہت ضروری ہے. اب جب ماننے کی بات ہے تو کیا میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ کتاب ہے, ہاں میں اس کو مانتا ہوں, تو میں نے اس کو مان لیا؟ جب تک وہ اس کو پڑھیں گے نہیں, جب تک وہ اس کو دیکھیں گے نہیں کہ یہ اس میں کیا لکھا ہے, اور سمجھیں گے نہیں
وہ کب کیسے مانیں گے؟ تو اس وقت 99.9% جو ہمارے بھائی ہیں مسلم بھائی کو کہ آپ نے ان کے تعلق سے سوال کیا ہے، تو وہ جو ہے اس کلام کو نہ پڑھتے ہیں، نہ ان کو انکریج کیا جاتا ہے، اور نہ شاید وہ اس کو انہوں نے آج تک ہاتھ لگایا ہوا ہے اس کلام کو۔ تو پھر ان کو جو کچھ بتا دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گلی محلے کا وہاں کیا سلسلہ ہے، کتنی کو تعلیم یافتہ وہاں پہ معلم ہیں یا ان کے مولانا صاحبان ہیں، اور پھر ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور پھر کیا ان کے اندر ایک بات ڈال دی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں ان کو اگر وہ واقعہ ہی سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں جو کتاب ہے توریت ہے اس کو پڑھنا ہے، زبوروں کو ان کو پڑھنا ہے، انبیاء کو پڑھنا ہے، تو پھر وہ جانیں گے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ اب میرے پاس پیشن گوئیاں لکھی ہیں، میں ان کو جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ پھر یہ ہمارے لوگوں کے لیے تقویت کا باعث بھی بنے۔ یہاں پہ دیکھیں تو میکا نبی 5واں پہلی آیت سے لے کے 5ویں آیت تک وہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں بات کرتا ہے۔ برث کے میں آیات نہیں پڑھوں گا، صرف میں بتاؤں گا کہ اس کو کیا بات ہے جو کرتا ہے اس میں۔ تو وہ بیت لحم میں پیدائش کی بات کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش وہاں پہ ہوگی، اور وہ ایک زبردست اور ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ مائٹی اینڈ ایور لاسٹنگ وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ یسایہ نبی کے صحیفہ میں جو ہے، یسایہ نبی آپ کو پتہ ہے کہ میجر پروفٹس میں سے تھا، اور وہ 9 باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں یسوع مسیح کی پھر پیدائش کے تعلق سے ذکر بھی ہے، اور پھر یہ بھی ذکر ہے کہ وہ جو ہے سلامتی کا شہزادہ ہوگا، پرنس آف پیس اس کے تعلق ہے۔ اور ہمارے یسوع مسیح نے آپ دیکھ لیں، اٹھا کے ہسٹری دیکھ لیں، انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی، انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے دنیاوی کسی کام میں نہیں پڑے، اور وہ یقیناً وہ پرنس آف پیس تھے، پرنس آف پیس ہیں۔ اور وہ لکھا ہے کہ ان کے جو ہے وہ ابد تک حکمران ہیں۔ اب ابد تک اس یسایہ نبی کے سوال ہے، ابد تک حکمرانی کیا زمین پہ قائم رہ سکتی ہے؟ کیا ابد تک کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ سب یہ اب دیکھنے کی بات ہے، سوچیں کہ ابد تک تو کوئی بھی زندہ نہیں رہتا۔ اور پھر اس میں اگر آپ دیکھیں کہ آگے جا کے جس کو ہمارے مسلمان بھائی تو بڑے ایک دفعہ نہیں، سورہ مریم اور دوسری جگہوں پہ بہت جگہ ذکر آیا ہے، وہ کنواری مریم سے پیدا ہوں گے اور اسے وہاں سے ہو گئے۔ پھر یسایہ نبی کے پھر ایک 7ویں باب اور اس کی جو ہے یہ اس میں 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور پھر وہ یہودا کے قبیلہ سے ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے۔ پیدائش یہ 49 باب جو 49 باب اور اس کی 10ویں آیت میں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب ہیرودیس نے کیونکہ شیطان کا تو شروع سے پلان یہ تھا کہ یسوع کسی طرح وہ ختم کرتے، تو جب بچوں کو مارنے کی حکم دے دیا کہ سب 2 سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ جو ہے اس وقت نجومی تو انہوں نے کہا کہ اس دوران میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے جو ہے علم نجوم کے کہنے پہ انہوں نے 2 سال کے بچے پورے بچے اس خطے میں مروا دیے۔ اور پھر اس کا ذکر ہے۔ پھر یرمیہ نبی کے جو صحیفہ ہے اس میں 31ویں باب میں ان کے مصر میں جو فرار ہو جانے کا ہے کہ وہ مصر میں چلے جائیں گے، فرار ہو جائیں گے۔ پھر یروشلم میں شاہانہ داخلے کا ان کا ذکر ہے کہ کیسے وہ شاہانہ داخلہ ہوگا۔ میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ ضرور بات کریں کہ ہم نے پام سنڈے ہم اس کو مناتے ہیں۔ ہاں جی، آپ اس پہ۔ ہاں جی پاسٹر جی، دیکھو جب خدا کے کلام میں لکھا اور جب یسوع یروشلم میں داخل ہوا تو ایک بڑی بھیڑ، لیکن اس سے پہلے اس نے کہا کہ جاؤ سامنے والے گاؤں میں جاؤ، وہاں پر ایک گدھی کا بچہ، گدھی اور اس کا بچہ بندھا ہوا ہے جس کی گردن ٹوٹنے والی ہے، خروج کے مطابق کہ تم ہر ایک جانور کا نر بچہ جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ وہ خدا کا ہوگا، لیکن گدھی کے بچے کا تو فدیہ دینا، برے کو ذبح کرنا اس کی خاطر، اور اگر تو اس برے کو افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر اس بچے کی گردن کو کیا کر دینا؟ تو توڑ دینا۔ اور انہوں نے اس کو چوک میں باندھ دیا، لوگ سارے اکٹھے تھے کہ اب اس کی گردن ٹوٹنے والی، دیکھیں کیسے اس کی گردن ٹوٹتی ہے۔ لیکن یسوع سے یروشلم سے داخل ہونے سے پہلے اس نے کہا پہلے اس کو لے کے آؤ، ابھی کھول کر میرے پاس لے کر آؤ۔
लाजरस को उसने कहा खोल कर इसे जाने दो, क्योंकि वो जानता था कि लाजरस का फिदिया देने और यहाँ में पे हाँ आपकी बात में से शामिल जारी रखते हैं, ये असल में ये सफ़र जो था जी जी ये एक बड़ी अहमियत रखता है। यस आप अगर अंजील मुक़द्दस में देखें हाँ जी तो कई जगहों पे लिखा हुआ है जब यहूदियों ने उसे मारना चाहा तो वो उनके बीच में से निकल गया, क्योंकि उसने कहा, जो इंग्लिश में वर्ड आता है, माय आवर हैज नॉट येट कम। वो ये कह के कि मेरा अभी वक्त नहीं आया। और ये वक्त वो था जब यीशु मसीह ने खुद कहा कि उस लादू के बच्चे को ले जाओ और यरूशलेम को मुझे जाना है, क्योंकि उसको पता था कि अब मेरा वक्त आ गया है, माय आवर हैज कम। और ये अब आ गया है और वो पूरी तैयार था। इसके ताल्लुक से आपको जी बस जी शागिर्द उसके बड़े परेशान हुए कि आप जानते हैं कि तेरी वहाँ पे कितनी मुखालफत है, लेकिन आओ हमें यरूशलेम में ज़रूर जाना है। और वहाँ उस गधी के बच्चे को ला के जब शहाना तौर पे दाखिल हुआ तो कलाम में लिखा है कि एक बड़ी भीड़ उसके आगे आगे और उसके पीछे पीछे चलती थी, जिसे कहती है होशाना, जो आपने बोला होशाना होशाना, मुबारक है वो जो कहाँ से आता है, आसमान से आलम बाला पर सुलह, ठीक है, और ज़मीन पर भी सुलह, क्योंकि सुलह का बादशाह सलामती का शहज़ादा ज़मीन पर मौजूद है। लेकिन हम ये देखते मेरे भाई मेरी बहन कि वो लोग जो उस वक्त उसे होशाना होशाना जलाल जलाल कहते थे, ग्लोरीफाई हिज नेम, थोड़ी देर के बाद कुछ दिनों के बाद वही कहते इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, क्योंकि हमने ना ही तो खुदा यीशु मसीह के आगे आगे चलना है, ना ही उसके पीछे पे, बल्कि उसके साथ साथ चलना है। मूसा इसीलिए तो कहता था कि अगर तू हमारे बीच में से होकर ना चले तो हमें आगे नहीं जाना, हमने जाना ही नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत वहशतनाक खबर है। यानी कि जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि मतलब कि मसीह यीशु ने इस बात को जानते हुए, जो हम जब उसके शागिर्दों ने कहा कि तू उधर यरूशलेम जाने की बात करता है, तो सिर्फ एक हफ्ता पहले उन्होंने उसे कत्ल कर देना चाहा, उसे मार देना चाहा, वहाँ पे लिखा है। लेकिन वो उनके बीच में से निकल गया और उसने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन जब वक्त आ गया है तो वो खुद उन्हें कहता है कि आओ यरूशलेम को चले। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत बात है। और यही चीज़ जो हम जिक्र कर रहे हैं पेशन गोइयों की, नबियों के सहीफ़ों में से, तौरेत में से, ज़बूर में से, तो यहाँ पे देखें हम तो ये ज़करिया नबी की मार्फत कलाम हमें बताता है। पहली जो है ज़बूर के ताल्लुक से भी हम देखते हैं कि ज़बूर जो 69 उसके 9वीं आयत में लिखा है कि वो हैकल की सफाई करता है। तो यीशु मसीह ने क्या किया था जब वो यरूशलेम पहुंचा, तो उसने ज़िंदगी में अगर उन्होंने कोई एक टफ काम किया है तो वो खुदा के घर के साफ़ करने के लिए किया है। लिखा है कि उन्होंने कोड़ा उठाया और उसको साफ़ किया। तो और दूसरी फिर इसके बाद 30 चांदी के सिक्कों के इव्ज़ उसे बेचा गया। ये ज़करिया नबी के इसको बयान किया हुआ है। फिर ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये जो यसाया नबी इल्ज़ाम लगाने वालों के सामने बेज़ुबान होगा, जब वो पैंतूस पिलातूस उसको कहता है, बार बार कहता है कि तू जानता नहीं। इसको थोड़ा सा आप कैसे बयान करेंगे? हाँ जी, बस जी खुदा के कलाम में लिखे कि उसने गाली खाकर गाली ना दी, वो बेइज्जत होकर बेइज्जती उसने नहीं की, बल्कि वो चुपचाप सहता रहा। बिकॉज व्हेन ही वाज ऑन द क्रॉस, मेरे सिन मेरे गुनाह उसके दिमाग में थे, इसलिए चुपचाप वो सब कुछ सहता रहा। और जब पिलातूस ने कहा कि तू नहीं चाहता कि मैं तुझे बचा सकता हूँ, और खुदा यीशु मसीह ने किताब मुकद्दस में मेरे भाई ये बात लिखी है कि अगर तुझे ये इख्तियार मेरे बाप से जो आसमान पर है वो ना देता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं, इसलिए तेरा जो उसने इख्तियार दिया तो उसके इख्तियार के सामने मैं बेबस हूँ, तू जो कहता है वो कर। हाँ बिल्कुल। और फिर ये मैं इसलिए भी पढ़ना चाह रहा हूँ ताकि ये जो हमने बात शुरू की थी उसको, अब इसके बाद अगर हम देख लें तो वहाँ पे लिखा हुआ है ज़बूर 22 उसकी 18 आयत में कि उन्होंने उसके लिबास पे कुरा डाला। और यीशु मसीह के लिबास को आप जानते हैं कि जब वो लिबास उनका उतारा गया तो उन्होंने कुरा डाला कि किसको क्या उसके लिबास में से मिलेगा। और जी प्लीज़ कुरे के हवाले से, और उन्होंने उसके कपड़े बांट लिए और उसके कुर्ते पर कुरा डाल दिया। और कुरे के बारे में लिखा है कि वो अनसिला कुर्ता था और सरासर बुना हुआ था, यानी एक तार दूसरी तार के साथ कनेक्टेड थी। और वो जो उन्होंने मसलूब किया, उन्होंने कहा नहीं, हम अगर इसको फाड़ेंगे तो ये तो ज़र्रा ज़र्रा हो जाएगा, ये तो बारीक हो जाएगा, इसका तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं, इस पे हम कुरा डालते हैं। बिल्कुल। और यीशु मसीह जो कलीसिया है वो भी है अनसिली है, उसमें लिमिटेशन नहीं है, उसमें ट्रेडिशंस नहीं है, उसमें बॉन्डेजेस बैरियर्स नहीं है।
بالکل بالکل بڑی خوبصورت ہے. اور پھر ہم ان پیشین گوئیوں کی طرف جاتے ہوئے آخر میں لکھا ہوا ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا یسایہ کے 53 باب میں 9 آیت میں کہ وہ امیر آدمی کی قبر میں رکھا جائے گا. اور پھر اسی میں آگے وہ دکھ اٹھا کے جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. تو جو میرے کالر کا سوال تھا ہم اس میں ہی اصل میں جو آپ آگے بڑھ رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنے غیر مسیحی بھائیوں کو یا ہمارے مسلم بھائی جو ہیں ان کو کلام کی سچائی بتا سکتے ہیں کہ یہ تو نبیوں کے صحیفوں میں جو ہے جو 1500 سال میں یہ کتاب لکھی گئی. جیسے میں ہمیشہ یہ بات بتاتے ہوئے اس لیے بھی کہتا ہوں کہ یہ کسی ایک شخص نے نہیں لکھی. کسی ایک شخص کی لکھی ہوئی کتاب پہ شاید کوئی شک کرے, شاید کوئی کویسچن کرے. یہ تو 40 مصنفین نے 1500 سال میں جن کے مختلف وہ شعبے تھے, کوئی جو تھا وہ ڈاکٹر تھا, کوئی مچیرا تھا, کوئی وہ کاہن تھا, اور اسی طرح مختلف ان کے پیشے تھے. اور انہوں نے یہ کتاب مقدس جو ہے توریت, زبور, صحائف انبیاء اور اناجیل اور یہ سارے جو لکھی گئی. تو یہ لیکن جو میں ہمیشہ ایک بات ضرور اس میں کہوں گا کہ لکھوانے والا ایک تھا, وہ خدا کا پاک روح تھا. اور خدا کے پاک روح میں اس کا تسلسل دیکھیں, اس کا پتہ لگتا ہے کہ ایک ہی کتاب ہے شروع سے لے کے ہوتی ہے, پیدائش سے لے کے جینیسس سے ریولیشن تک, مکاشفہ تک, تو ایک ہی کتاب ہے. آپ مجھے تھوڑا سا اس تعلق سے بیان کریں کہ کیا کتاب مقدس کے مطابق مسیح کا جی اٹھنا ضروری تھا؟ گناہ کے اعتبار سے مرنا اور راست بازی کے اعتبار سے جینا. آمین. کیونکہ یہ جو ہماری زندگی ہے پاسٹر جی, آپ بھی جانتے ہیں کہ از جسٹ ٹیمپریری. اصل زندگی تو ہے موت کے بعد ہے. اور کلام میں یہ بات ہے کہ جب تک بیج زمین پہ پڑ کر مر نہیں جاتا وہ اکیلا رہتا ہے, لیکن جب وہ مر چکتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. اور اسی لیے کلام فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو ہر روز اپنی خودی کا انکار, اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے, جیزس کرائسٹ نے. اور جو اپنی خواہشات کو یسوع مسیح میں رہ کر مارتا ہے اور مسیح میں جی اٹھتا ہے, ایکچولی ریزوریکشن اس کی زندگی میں ہے. اس لیے ہمارا مسیح میں چلنا جو ہے, ایون کہ اپنی جو فلیش ہے, وی ہیو ٹو بی کروسیفائی آور فلیش ان کرائسٹ, اور مسیح میں ہی اٹھنا. اور یہ بات جو آج میں جس اپنے ٹیکسی ڈرائیور کی بات کر رہا تھا, اس نے مجھ سے کہی کہ اس وقت کے شاگرد وہ تو ڈر اور خوف میں چلے گئے تھے. اور میں نے اس کو بیان کیا, میں نے کہا ہاں آپ کی اطلاع بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعہ ہی اس وقت جب حکومت اس پوری ان کے خلاف مشینری تھی اور وہ فزیکلی اب وہ صلیب پہ ڈیتھ ان کی ہو گئی تھی, اور شاید اتنا اس وقت شاگردوں میں بھی وہ ایمان نہیں تھا شاید, یا اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے تھے کہ شاید اب مسیح جی اٹھیں گے کہ نہیں. تو انہوں نے ضرور وہ ایک ڈر اور خوف میں تھے کہ مسیح کو اگر مار دیا گیا تو شاید ہمیں بھی مار دے. وہ ضرور ڈر اور خوف میں تھے. لیکن میں بہت ہی مجھے خوبصورت لگتا ہے یہ جو حوالہ آپ نے بیان کیا تھا شروع میں بھی اس کو, کہ مریم ہفتے کے پہلے دن, یہ عورتیں دیکھیں یہ وہ شاگرد ڈر اور خوف میں, لیکن یہ بغیر ڈر اور خوف کے پہنچ گئی ہیں وہاں پہ, اور یہ وہاں پہنچ گئی ہیں. اور یہ جو ہیں جا کے قبر کو, جیسے آپ نے اس کو بیان کیا کہ پتھر کو لڑکا ہوا پایا, تھوڑا سا آگے کا واقعہ وہ رہ گیا تھا کال کی وجہ سے. خدا کے دیکھو ڈر اور خوف کی آپ بات کریں, فرشتوں نے جب بھی یوحنا کی انجیل, لوکا کی انجیل مقدس مرکز, ڈرو مت, خوف نہ کرو. جو خدا کے فرشتے ہیں, جو خدا کے فرشتوں نے کہا, جو خدا کے فرشتے ہیں وہ ڈر اور خوف کو دور کرتے ہیں. وہ دور کرنے کے لیے اسے کہا ڈرو مت, وہ جی اٹھا ہے, وہ یہاں نہیں ہے, یہ جگہ دیکھو جہاں وہ پڑا تھا, تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. لیکن ایک بات ہے پاس جی,
اس کے بعد جب وہ 2 عورتیں واپس گئیں شاگردوں کو جا کر بتایا تو پطرس اور ایک اور شاگرد اس کے پاس آئے، دوڑے ہوئے آئے، لیکن انہوں نے نہ زلزلہ دیکھا، نہ فرشتے دیکھے، نہ خدا کے جلال کو دیکھا، نہ قدرت کو دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوئے ہوئے اٹھے اور اٹھ کر بھاگ کے آ گئے، ڈرتے کانپتے ہوئے آ کے بھاگ کے آ گئے۔ یہ ہمارے جذبات سے ہم خدا یسوع مسیح کو بیان نہیں کر سکتے جب تک ہمارا وی ہیو سم ریلیشن شپ۔ لیکن ان عورتوں نے چیزیں مول لیں، تیار کیں، ایک پیشن تھا ان کے اندر، ایک لگاؤ تھا، ایک لو تھی کہ ہم نے اس کو جا کے بدن کو ہم نے اس پر تیل ملنا ہے، تو پھر خدا نے بھی اپنے جلال کو اس پر ظاہر کر دیا ہے۔ یہ بات آپ نے بڑی اہم کی، کیونکہ دیکھیں گو کے شاگرد جو ہے یہ اس وقت ڈر اور خوف میں تھے، لیکن یہ بات میں نے انہیں بتائی کہ جب مسیح ان کے اوپر ظاہر ہو گئے اور جب انہوں نے اپنا آپ انہیں دکھا دیا تو پھر وہ ڈر اور خوف میں نہیں رہے، پھر وہ پوری دنیا میں نکل گئے، اور لکھا ہے کہ پھر انہوں نے پوری دنیا میں جا کے کسی کا ڈر نہ تھا، انہیں کوئی خوف نہ تھا، بلکہ ان میں سے صرف ایک جو ہے وہ طبعی موت مرا، باقی سب کے سب جو ہے وہ بری طرح ستائے گئے، بری طرح ان کو مارا گیا، کسی کو صلیب پہ الٹا لٹکایا گیا، کسی کو تیل میں جو ابلتے کھولتے ہوئے کڑھائی میں ڈالا گیا، اور عجیب طریقے سے ان کو مارا گیا۔ پھر وہ ڈر اور خوف میں نہیں رہے۔ لیکن جو آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں وہ آپ درست کر رہے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت بات ہے۔ That's why if you want to be see Jesus Christ, take something in your hand، اپنے ہاتھ میں کچھ لے کے جا۔ میں سنڈے کو بتا رہا تھا کہ میں جب بھی آپ چرچ ہیں ڈونٹ کم with the empty hand and empty mind، کہ ہم چرچ نہیں، کچھ لے کر جائیں کہ خدا آج تو نے مجھ سے کلام کرنا ہے، آج جو بھی خدا کا خادم بولے گا وہ میرے لیے کلام ہے، کیونکہ کلام میں لکھا کہ جو جیسے تیرے دل کے وصف سے، جیسے تیرے دل کے اندیشے، وہ شخص ویسا ہی ہے، اور جو تو اپنے منہ سے کہے گا وہ تیرے لیے روز روشن کی طرح ہو جائے گا۔ یعنی آپ کیا لے کر وہ ایک جان کے آ رہی تھی کہ ہم نے تیل ملنا ہے، اس کے نام کو گلوریفائی دینا، اس لیے انہیں خوف مت کرو، میں جی اٹھا ہوں۔ لیکن ایک اس میں بڑا اہم پہلو ہے، جی فسٹ بہت اہم پہلو ہے۔ یہ جتنے شاگرد تھے یہ ایک عام زندگی گزار رہے تھے، اور یسوع نے مچھیروں کو کہا، سادہ لوگوں کو پکڑا، انہوں نے انٹلیکچوئلز کو نہیں پکڑا۔ بعد میں ضرور وہ لوکا طبیب جو تھا، اس طرح کے لوگ جنہوں نے انجیل لکھی وہ ہمیں، لیکن اس وقت انہوں نے جو عام سادہ لوگ تھے جو ایزیلی بات کو سمجھتے تھے، کیونکہ جو سفسٹیکیٹڈ مائنڈ ہے وہ آج بھی سوال کرتا ہے، وہ آج بھی سوالوں کے آگے سے سوال نکالتا ہے جوابوں میں سے، اور پھر وہ اس کو الجھانا چاہتا ہے چیزوں کو۔ اور میں اس شخص کو آج یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ سادگی سے سمجھنا چاہیں گے تو آپ خدا سے اس دعا کریں کہ خداوند تو مجھے سمجھا کہ سچائی کیا ہے۔ اور میں یہاں پہ مریم کے جو بات ہے وہ ضرور ہمیشہ کرتا ہوں، کروں گا، کیونکہ مجھے اس میں جو پیار اس کا تھا مریم مگدلینی کا۔ ابھی کتنا عجیب اور خوفناک واقعہ پاکستان میں وہ مشال خان کے تعلق سے ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس بچے کو پتہ نہیں اس کا قصور تھا یا نہیں تھا، اور وہ اس کی فیس بک کو جیسے آج کل غلط استعمال ہو جاتی ہے کر کے اس کے اوپر وہ الزام انہوں نے بلاسفیمی کا لگا کے، کیسے بے دردی کے ساتھ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو آئی ہے فیس بک پہ شیئر ہوئی ہے، کیسے اس کو انہوں نے سنسار کر دیا، مار دیا۔ اور میں دیکھ رہا تھا، پھر مجھ سے وہ دیکھا نہیں گیا کہ ایک بڑا پتھر وہ مرا پڑا ہوا ہے، اور ایک شخص نے اتنا بڑا پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ ایسے زور سے دے مارا۔ مریم مگدلینی کا حال یہی ہونے والا تھا۔ مریم مگدلینی عین گناہ کے حالت میں پکڑی گئی تھی، اور اس کو پتھر اٹھائے ہوئے یہودیوں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن یسوع مسیح ناصری وہاں پہ آ گئے، اور انہوں نے اس کو جو ہے نہ صرف اس ہمیشہ کے اس کی زندگی کو بچا لیا، بلکہ اس کو ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا لیا۔ اور اس کے اندر کلام میں لکھا ہے کہ 7 بدروہیں تھیں جو اس کو یہ بدی کرنے پہ مائل کرتی تھی، ان بدروہوں کو بھی نکال دیا۔ آپ اس کے بارے میں بیان کریں، بڑا ٹچنگ ہے، مجھے ہارٹ ٹچنگ ہے۔ جیسس کرائسٹ نیم۔ بس یہ خدا کے کلام میں لکھا جب وہ 2 عورتیں واپس چلی گئی، اور کلام میں یہ بات لکھی ہے، اور لیکن مریم مگدلینی قبر پہ کھڑی روتی رہی۔
اس کو اس لیے روتی رہی کہ اس کو وہ پتھر یاد آ رہے تھے لوگوں نے جو اٹھائے تھے اس کے لیے. وہ روتی رہی کہ اس شخص نے جو میرے لیے مرا ہے, اس لوگوں سے, اس پتھراؤں سے, اس سنسار ہونے سے مجھے وہ روتی رہی, وہ روتی رہی. اور خدا کے کلام میں لکھا پاس جی, اور جب اس نے جھک کر اندر نگاہ کی, ہاللویا, تو اس نے ایک فرشتے کو دیکھا جو دائیں طرف کھڑا تھا اور اس کے پیچھے یسوع کھڑا تھا. سب سے پہلے اسی نے یسوع کو دیکھا. روت کے بارے میں لکھا اور وہ اپنی سانس سے لپٹ کر روتی رہی, اور وہ بھی روتی رہی وہاں پہ کھڑی ہو کے. یسوع مسیح کو اس نے دیکھ لیا. اے ربونی, اے استاد, یہ پیار, یہ محبت, جس کا گناہ بڑا وہ جب اس کے معاف کی جاتے ہیں اس میں اتنا ہی پیار اور محبت ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. مریم کا جو گناہ تھا وہ بہت بڑا تھا. مریم کے خلاف جو الزام لگایا گیا تھا, وہ بڑے بڑے پتھر جو اٹھا کے, جو ابھی آپ نے مشال کے بارے میں کہی, بڑے بڑے پتھر اس کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ خداوند یسوع مسیح جس نے مجھے لوگوں سے, ان پورے گاؤں سے بچایا, آج کس حالت میں پڑا ہے. اس نے جب جھک کر نگاہ کی تو اسے کہا میں یہاں ہوں, میں زندہ ہوں, خوف مت کر, جا میرے شاگردوں کو جا کر بتا, جا ان کو بتا, اور ان کو بولنا گلیل میں چلے جانا, وہاں پہ میں ان سے بات کروں گا. اور وہاں پہ جا کے فرسٹ میسج کیا دیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. That's why you go, you have the authority. Don't go with the covered face, don't go with the compromised message, go with the authority because my authority is with you. Is the first message. زمین اور آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس, اب تم جاؤ, جا کے منادی کرو. بات پاس جا بڑی آپ نے خوبصورت کی مناتی کرنے کی, لیکن ہمارے پاس صرف آخری 1-2-3 منٹ ہیں. آپ کوئی 1-2 منٹ میں اور بات کریں, پھر میں اس کو تاکہ کلوزنگ کی طرف لے کے جاؤں. اب خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں بھائی, یہ خدا کا بڑا فضل. داؤد کہتا ہے اچھا ہو میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. خدا ہماری زندگی میں ایسا ہونے دیتا ہے میرے بھائی میری بہن, تاکہ ہم اس کے جلال کو دیکھیں, اس کی قدرت کو دیکھیں, اس کی سچائی کو دیکھیں, کیونکہ کلام فرماتا ہے تو سچائی سے واقف اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. اور زبور کی کتاب میں یہ بھی بات لکھی گئی ہے کہ یوسف زنجیروں سے جکڑا گیا اور اس کو باندھا گیا, اور جب تک خدا کا سخن پورا نہ ہوا خدا کا کلام اس کو تاتا رہا. اگر خدا نے آپ سے کلام کیا ہے, رویا دی ہے, نبوت دی ہے, خدا نے آپ کو سچائیاں آپ پر ظاہر کیے ہیں, تو کلام کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے کلام کے پیچھے بیدار کھڑا رہتا ہے, وہ اس سے کبھی پیچھے ہٹتا نہیں. اور خاص طور پہ جو بات یہاں پہ, کیونکہ ہم مسیح کے جی اٹھنے کی بات کر رہے ہیں, قیامت عید قیامت المسیح کی بات کر رہے ہیں, تو وہ اس کے بعد بھی لکھا ہے کہ نظر آتا رہا جب وہ فرشتوں, جب وہ شاگرد ڈر اور خوف میں بیٹھے تھے تو وہ ان کے پاس آ گیا, لیکن ایک ان میں سے وہاں پہ نہیں تھا. تو وہ جب اس کو بتاتے ہیں کہ یسوع آیا تھا توما کو, وہ 10 شاگرد بتاتے ہیں, تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ آیا تھا, لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں اور اس کے ہاتھوں میں جہاں کیل ٹھکے تھے اپنی انگلی نہ ڈال لوں, میں ایمان نہیں لاؤں گا, میں اعتبار نہیں کروں گا. اور لکھا ہے کلام میں کہ یسوع پھر 1 ہفتے بعد ان کے پاس حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھ توما کو دکھائے, اور آج اس نے اسی وقت انگلیاں ڈالی اور اس نے دیکھا. لیکن یسوع نے ایک الفاظ بڑے پیارے کہے تھے, مبارک ہے وہ جو ان دیکھے ایمان لاتے ہیں. تو دیکھ کے ایمان لایا ہے, لیکن اور اس کے بعد بھی وہ نظر آتا رہا انہیں, ان سے ملتا رہا, شاگردوں کے ساتھ اس نے کھایا پیا. روح کھاتی نہیں ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اس کی روح تھی, روح کھاتی نہیں, روح پیتی نہیں ہے. ان کے ساتھ پھلتا رہا, کھاتا رہا, پیتا رہا. اور اور تھوڑا سا آپ اس کے تعلق سے 1-2 منٹ بیان کر کے جیسس کرائسٹ. پاسٹر جی بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ وہ ان پہ ظاہر ہوتا رہا. خدا کے کلام میں لکھا ہے اور وہ ان سے کلام کرتا رہا اور معجزات کے وسیلے سے اپنے کلام کو ثابت کرتا رہا, اور پھر ان سب کے سامنے 500 کے سامنے آسمان پر اٹھا لیا گیا. تھینک یو ویری مچ پاسٹر, ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم کریں گے عزیزو, ہم یسوع مسیح ناصری جس نے موت اور قبر پہ فتح پائی, جو میرے اور آپ کے لیے آج بھی فتح مند زندگی دینے کے لیے موجود ہے, جو مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ کی اس ابدی زندگی کا وارث بنانا چاہتا ہے. لیکن
कलाम मुक़द्दस में जैसे एक आयत पहले कही थी, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। इस सलीब के पैगाम पे ईमान लाएं, यीशु मसीह के साथ चलें। और जैसे मैंने बयान किया, मरियम मगदलीनी और पास्टर साहब ने बयान किया, वो लिखा है कि वो वहाँ पे ठहरी रही। शागिर्द आए, उन्होंने देखा कि वो वहाँ पे नहीं है तो वो चले गए, लेकिन वो वहाँ खड़ी है, वो रोती है कि मेरे यीशु को कहाँ ले गए हैं। और वो जब वहाँ पे है और वो ढूंढती है उसे, तो फिर जिसको ढूंढा जाए वो हमारा खुदावंद हमारा मसीहा क्यों नहीं मिलेगा। और वो वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह वहाँ पे खुद आ गए, उसने फरिश्तों का भी दीदार कर लिया, उसने यीशु मसीह का भी दीदार कर लिया, और उसने उस हमेशा की ज़िंदगी देने वाले को दोबारा से पा लिया। आज मेरा और आपका मसीहा आपको भी हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप उसको कबूल करने के तैयार हैं? खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे।